बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान का कंट्रोल बाकायदा तौर पर तालिबान ने संभाल लिया है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी जारी थी तालिबान की तरफ से, आज वो काबुल में भी एंटर हो गए हैं। वहाँ के सदर अशरफ गनी जो हैं अपनी कोर टीम के साथ, जिसमें हमदुल्ला मुहिब भी हैं, अमरुल्लाह साले भी हैं, मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान जा चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि तालिबान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अफ़गानिस्तान पहुंचने की तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल हो गई हैं। इस दफ़ा अगर देखें कि तालिबान की तरफ से जो स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज रहा है कि उन्होंने बहुत तेज़ी नहीं दिखाई और आहिस्ता आहिस्ता ये पेशकदमी का अमल जारी रहा, और वहाँ पर जो फॉरेनर्स फंसे हुए थे उनको भी एक गुडविल जेस्चर उनकी तरफ से शो किया गया, उनको भी वहाँ से आराम से निकलने के लिए कहा गया। फिर जो पिछली हुकूमत थी तालिबान की, जिसकी वजह से उनके तरीक़ा कार पर या उनके तरीक़ा हुकूमत पर एक बहुत ज़्यादा कुछ सवालात थे, डर था, खौफ था वहाँ पर ख़वातीन को लेकर। उनके जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि ख़वातीन को बाहर निकलकर काम करने की इजाज़त भी होगी। इस दफ़ा लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल्स जाने की, कॉलेजेस में जाने की इजाज़त भी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस्लामी हिजाब जो है वो ऑब्ज़र्व करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐलानात उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि माजी के मुकाबले में इस दफ़ा वो अपनी तमाम तर जो स्ट्रैटेजी है वो तब्दील करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर जो अमेरिका, नेटो फोर्सेस या जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से 20 साल का अरसा लगाया गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हमने देखा कि वहाँ पर झोंके गए इस जंग के अंदर, लेकिन आज उसके बाद 20 साल के बाद भी तालिबान ही वापस अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ से तालिबान के खात्मे को लेकर ऐलानात किए जाते थे, तालिबान रिजीम इज कमिंग टू एन एंड, लेकिन वक्त ने साबित किया कि तालिबान रिजीम का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि आज अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बाकायदा तौर पर बनने जा रही है। अशरफ गनी साहब के बाहर भाग जाने को हम देख रहे हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। अभी डॉक्टर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया इस हवाले से लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने मुल्क को और अपने लोगों को पीछे छोड़कर अशरफ गनी साहब जो है वो मुल्क से भाग गए हैं और अल्लाह इनका मुहासबा करेगा। फिर एक और रिएक्शन जो है वो आया है अफगान वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि अशरफ गनी और उसके साथ ने हमारे हाथ पुश्त पर बांध कर हमें फरोख्त कर दिया। बहुत गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है उनके ऑफिशियल्स की तरफ से, बट अफगानिस्तान में ये एक्सपेक्टेड था। तालिबान ने जिस तरीके से एक सूबे के बाद दूसरे सूबे और वहाँ के जो गवर्नर्स थे उनके साथ मुलाकात करते हुए ये ऐलान किया कि आहिस्ता आहिस्ता एक हम चाहते हैं कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, और वो हम देख भी रहे हैं कि हो रहा है। कल एक बहुत अहम वफ्द जो है अफ़गान वफ्द पाकिस्तान पहुंच भी रहा है। फिर कल दोहा में मुज़ाकरात जो हैं वो जो बची कुची अफ़गान हुकूमत के ऑफिशल्स हैं उनके दरमियान और तालिबान के दरमियान एक्सपेक्टेड भी हैं। कल पाकिस्तान ने भी अपनी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो बुला लिया गया है। अब इसकी डेट आज रात तक फाइनल हो जाएगी, आया ये कल होगा या फिर ये परसों इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। तो पहले तो आज इन्हीं मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, MNA हैं PTI की और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, आपका भी बेहद शुक्रिया। अयाज़ वज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं और इनकी किताब भी इस हवाले से इन्हीं हालात पर उन्होंने लिखी भी थी, मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अशरफ गनी के बाद की अब सूरत हाल जो बनने जा रही है वो क्या है। अयाज़ वज़ीर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी।
اگر میں ایاز وزیر صاحب آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کر سکوں، ابھی کی جو صورتحال ہے، اشرف غنی اپنی کور ٹیم کے ہمراہ ملک سے بھاگ چکے ہیں، تاجکستان میں ہیں، اب کل دوحہ میں بھی مذاکرات ہونے ہیں، پاکستان میں بھی ان کا وفد آ رہا ہے. سو یہ جس طریقے سے آپ ابھی جو طالبان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن انتقال اقتدار ہو، سو ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں ویسی ہی چل رہی ہیں؟ اس دفعہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی اناؤنسمنٹس کی حد تک. یہ اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی تصحیح کر لوں. یہ کتاب کا جو آپ نے ذکر کیا یہ میرے دوسرے کولیگ ہیں، انہوں نے لکھی ہے، میں نے کتاب ابھی تک نہیں لکھی ہے. تو آپ کے سوال کی طرف اگر آؤں تو ٹھیک ہے، یہ ملا عمر سے اشرف غنی تک میرے دوسرے کولیگ سے جو آج سفیر تھے انہوں نے لکھی. تو افغانستان کا قصہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اشرف غنی کا جیسے اکثر لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہی سب سے بڑا ہرڈل ہے، اور اسی کی وجہ سے افغانستان کے جو پیس ٹاکس تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. ورنہ پہلے بھی یہ پروپوزل چلی تھی سیریسلی کہ افغانستان میں ایک انٹرم گورنمنٹ ہو، یا پھر افغانستان میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے جو زیادہ پولیٹیکل پاورفل بھی نہ ہو، وہ 3 مہینے یا 6 مہینے اس سیٹ اپ کو ہیڈ کر لے کہ اس کے نیچے پھر ہم یعنی طالبان اور افغان حکومت مل بیٹھ کے کوئی پرامن طریقہ نکالے کہ آل انکلوسیو حکومت آئندہ کے لیے فہم کر لے. لیکن اس میں بھی اشرف غنی صاحب مصیبت رہے، نہیں مان رہے تھے، انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں طالبان آئے میرے ساتھ بیٹھ جائے. اب خود جیسے آپ نے انٹرو میں کہا دم دبا کے بھاگ گئے، اور وہی اس کے ساتھ ہی جو دوسرے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ آ گئے، ان کے اوپر اعتراض کر دیا. تو اب وہ چلے گئے جو مصیبت خان تھے، اور رشید دوستم آلریڈی بھاگ چکا ہے. تو باقی بھی جو شرپسند تھے یا جو صلح نہیں چاہتے تھے طالبان کے ساتھ وہ چلے گئے. اب جو باقی لوگ رہ گئے وہ یا تو اشرف غنی کے امبریلے کے نیچے تھے، کابل میں تھے لیکن حکومت میں نہیں تھے. تو ان کا طالبان کے ساتھ میرا خیال ہے تصفیہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ آسانی سے ہو جائے گا. اور اس مرتبہ یہ کوشش رہی ہے دونوں طرفوں سے کہ افغانستان کا جو آلریڈی ایک سیٹ اپ کھڑا کیا گیا ہے، فوج ہے، پولیس ہے، دوسرے محکمے ہے، انٹیلیجنس کا محکمہ ہے، یہ مینٹین رہے. یہ اس طرح نہ ہو جائے جیسے مجاہدین اور ڈاکٹر نجیب کے زمانے میں ہوا تھا. افغانستان کے سارے ادارے تباہ ہو گئے، پھر اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ہم مصیبت جھیلتے رہے. تو اب جو ایک فیوچر سیٹ اپ بننا ہے، میرا خیال ہے اس کے بننے میں کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے. جو باقی لوگ رہ گئے افغانستان میں، پولیٹیکل لیڈر، ٹرائبل لیڈر، وہ صلح چاہتے ہیں، وہ طالبان کے ساتھ مل کے گاڑی آگے چلانا چاہتے ہیں. اور طالبان بھی اب یہ تو ہر ایک کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ طالبان ہی مین ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے. اسی کے ساتھ یہ دوسرے لوگ آ کے دوسرے ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ آ کے ان کے ساتھ حکومت بنا لے تو کوئی گاڑی آگے چلے گی. پھر اس کے لیے ایتھنیسٹی کے لیے لویا جرگا بلایا جا سکتا ہے، وہ بیٹھ جائے اسی سیٹ اپ کو انڈورس کر لے تو سب دنیا کو قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ابھی جنرل صاحب، اس دفعہ اوبویسلی ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ افغان فورسز ڈڈ ناٹ فائٹ فار اشرف غنی، وہ بھی سائٹ پر ہو گئے، وہ بھی بھاگ گئے. پھر طالبان کی جو اسٹریٹجی کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی چاہے وہ افغان فورسز ہوں یا تمام مخالفین ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے. آہستہ آہستہ پیش قدمی کی گئی، یہ نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یا 2-3 دن کے اندر خون خرابہ کر کے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا جائے، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوئیں. اور پھر 20 سال میں طالبان نے بھی بڑی مار کھائی ہے، دنیا گھومی ہے، کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کہیں پھر دوسری جگہ پر ہو رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، جس طریقے سے خواتین کو لے کر، بچوں کے اسکولوں کو لے کر انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت ہوگی، پڑھنے کی اجازت ہوگی، یہ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے، اور ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس ماضی کی حکومت کی طرح ہم شاید نہیں معاملات آگے بڑھا سکیں گے، اس دفعہ طریقہ کار جو ہے وہ بالکل مختلف رکھنا ہوگا. جی بالکل سعدیہ، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے طالبان نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کیا، اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کیا ہے،
اس میں جو کچھ افغانستان میں آج تک ہوا ہے اس میں دو چیزیں سرپرائز ہیں ایٹ لیسٹ میرے لیے. باقی تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اشرف غنی یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا ملک سے بھاگ جائیں گے، اور موسٹ لائکلی ملک سے بھاگنا ان کا اوبویس اور انڈرسٹینڈیبل تھا جو ہو گیا آج. جو چیزیں دو سرپرائزنگ ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی جس کی تربیت امریکنز نے کی تھی، انڈیا نے بھی اپنا پورا اثر و رسوخ اور تربیت استعمال کی تھی. اس فورس نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا اور طالبان کے آگے وہ کیپیچولیٹ کر کے سرنڈر کرتے گئے اور ہتھیار تک ان کے حوالے کر دیے. ایک یہ سرپرائز تھا. دوسرا سرپرائز تھا کہ طالبان نے وہ خون خرابہ نہیں کیا، وہ لوگوں سے بدلہ نہیں اتارا. جن لوگوں نے سرنڈر کیا ان کو معاف کر دیا، گورنرز کو بھی معاف کر دیا جو ان کو تسلیم کرتے گئے. تو یہ نان وائلنٹ سرج جو تھی یا نان وائلنٹ پروگرس جو تھی ان کی کیمپین کی بالآخر انہیں کابل تک لے آئی. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان میں بھی ریئلائزیشن ہے دو طرح کی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لیجیٹیمائز ہو چکے ہیں ایز اے پولیٹیکو ملٹری فورس، اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی دنیا میں تب بنے گی جب وہ نان وائلنٹ رہیں گے، ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کریں گے، اور عورتوں کے ساتھ بالخصوص اور بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ منصفانہ ہوگا اور بیلنسڈ رویہ ہوگا، جس کا وہ ابھی تک مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ڈفرینٹ انٹرویوز میں بھی اس کا اظہار کیا ہے. دوسرے ممالک کا وہ وزٹ کر رہے ہیں، انہوں نے رشیا گئے، ایران گئے، چائنا گئے، اب وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ریجنل کنٹری کے خدشات کو ایڈریس کر کے ان کے ساتھ مل کر گرو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا کے تحفظات ہیں، پاکستان کے تحفظات ہیں، رشیا اور ایران کے تحفظات ہیں. اگر وہ ان کو ایڈریس کر کے ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ فارم کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ موسٹ لائکلی لگ رہا ہے، تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی بن جائے گی دنیا میں اور ریجنل کنٹریز میں. اور افغانستان کے لوگ جنہوں نے 40 برس سے جنگ کی ہے، شاید ان کو بھی امن نصیب ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ اب ری ایڈجسٹ کی ہے. سسی پلیجو صاحبہ، آپ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ اور پاکستان، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اس طریقے سے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وہاں کی جو سچویشن ہے اس سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. سو اس چیز کو آپ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ سادیہ، یہ چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی جو جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تیزی سے بھی ہو رہی تھی، یعنی پلک جھپکتے بھی ہو رہی تھی. اور بہت سارے تبصرے ابھی بھی یہ کہ طالبان بھلے کہے کہ ہم خواتین کو اسپیس دیں گے یا ان کی جو رائٹس کے حوالے سے یا امپاورمنٹ کے حوالے سے پتہ نہیں کتنی حد تک، لیکن انہوں نے شٹل کاک برقعے اپنے وہ صندوق جو اپنے بیگ سے اور بیٹیوں سے نکال ضرور لیے ہوں گے. میں سمجھتی ہوں پاکستان نے ہمیشہ امن چاہا ہے اور یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہماری ہمیشہ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں جھونکا گیا ہے، اور وہ جو جنرل ضیاء والا دور تھا یا یہاں ابھی جو 9/11 کے بعد صورتحال بنی، اور امریکہ کا تو ہمیشہ یا جو دوسری ڈیولپڈ کنٹریز رہی ہیں ان کا انفنشڈ بزنس زیادہ ایسی چیزوں میں رہا ہے. اب اتنی فوج جو بلائی ہے خود انخلا کے حوالے سے تو ایک ویکیوم تو بہرحال اس کا خدشہ تھا. اچھی بات یہ ہے کہ بلڈ شیڈ کے بغیر جو چیز ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. جیسے آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے جو یو ایس اینڈ نیٹو فورسز ہیں وہ ان کا چلے جانا انہوں نے ابینڈن کر دیا وہاں کے عوام کو. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، ہم ان کے پڑوسی بھی، انڈیا پڑوسی نہیں ہے، لیکن ان کی جو بھی وہاں رہی ہے نیگیٹو ایکٹیویٹی یہ وہ، تو بہرحال ہم پڑوسی ہیں اور ہمارے بہت کچھ جو اسٹیک پہ بھی لگا ہوتا ہے. تو ایک تو پرائم منسٹر صاحب کو فور فرنٹ پہ آ کر اور ایکٹیو ایک رول ادا کرتے ہوئے ساری اسٹریٹجی یا جو بھی ہے، ریاست تو ویسے ہی چیزوں کو دیکھ رہی ہے. پارلیمنٹ میں بھی ہم نے کہا قومی سلامتی کی بھی اچھی بات ہے، چیئرمین بلاول صاحب نے بھی سراہا. ہماری خواہش ہے ایک جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بھی بلانا چاہیے، کیونکہ یہ تیزی سے جو ہے اور بارڈرس آپ کے جب ملے ہوئے آپ کے صرف جو ہے پہاڑی بارڈر جو ہے 2600 کلومیٹر کا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی سرویلنس، اس کی مانیٹرنگ، یہ ساری چیزیں اس کو بہتر کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں. لیکن افغانستان کے حوالے سے جب اسٹریٹجی کی ہم بات کرتے ہیں اور جب پیسفل ایک وہ چاہتے ہیں ہم، تو طالبان کی اب نیچرلی ایک تو
دیر از اے ہیوج ڈفرینس جو بھی چیز. اور پھر جو 40 سال جو آپ کے اوور آل جنگی اس حالات میں جو افغانستان کے لوگ رہے ہیں, بڑا جھیلائے, لیکن ہم نے بھی جھیلائے. انلیگل امیگرینٹس ہوں یا دوسرے جو معاملات ہوں, ہم پر بھی بڑا بار. اب اس بار کو بھی پاکستان کو جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اپنے جو ہے دیکھیں ٹرمس اینڈ کنڈیشن, اب کیونکہ طالبان ابھی اپر ہینڈ ہے تو وہ اپنے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پہ ساری چیزوں کو وہ دیکھتے وہاں بھی. اور آپ کی بات ابھی جو کہہ رہی تھی کہ آپ ان کی جو انٹریکٹیو یا انٹریکشنس رہے ہیں, ایکٹیویٹیز رہی ہیں ریجن میں بھی, اس حوالے سے بھی, تو ان کی جو اسٹریٹجی ان کی بھی چینج ہوئی ہے نیچرلی. لیکن اس کے حوالے سے اتنا پر امید ہم نہ ہے نہ ہونا. ہاں انڈیا چابا کے حوالے سے ویسے ہی تھوڑی سی مایوسی, پر اللہ نہ کرے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اعلانات کی حد تک بتا رہے ہیں, اور اللہ زیادہ ہوپفل نہیں, طالبان جو ہے سی پیک وغیرہ اس حوالے سے کوئی نیگیٹو ان کا آگے جا کر نہ ہو. لیکن ہمیں الرٹ بھی رہنا ہے, ہمیں اپنی پالیسی بھی خدشہ ہے لگتا ہے کہ بہت ساری سی پیک کے خلاف جو ہے اگر کوئی ان میں سے جو ہے استعمال اسٹریٹجی ہو گئی تو یہ بالکل خدشات ہے. لیکن بہرحال پاکستان کو جو بھی اپنی چیز ہے, بھلے جو سیشن سے ان کے میرا, لیکن اب تو بات کھل چکی ہے, سامنے ہے. تو اس حوالے سے ان کو بھی جتنی تیزی سے سچویشن چینج ہو رہی ہے, ہمیں بھی جو کم سے کم جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لینا صحیح ہے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو اندلیب عباس صاحبہ سے بھی بات جاننے کی کوشش کریں گے. وہ خود پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے خارجہ امور. ڈسکشن کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کابل ہیز فالن, اسی حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی پرامن انتقال اقتدار ہم دیکھ رہے ہیں, طالبان جو ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا افغانستان کا. اندلیب عباس صاحبہ, جو امریکہ کا, نیٹو فورسز کا یا اتحادیوں کا کردار رہا, 20 سال ایک جنگ چلتی رہی, ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ اس میں لگے, کتنا ہی بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور بہرحال طالبان کی ہی واپسی ہوئی. لیکن ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو نیبرز ہیں, obviously جس میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا ہے, that they should not recognize imposed government in Kabul. So آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی یہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ شکریہ سعدیہ. دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی ایک افغانستان کے ساتھ بہت بڑی ایک جو 20 سال سے جنگ چل رہی ہے افغانستان کے لیے اور نیبرنگ کنٹری اسپیشلی پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نقصان ثابت ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو رول پلے کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور مسلسل 20 سال آپ نے ایک ہی اسٹریٹجی کے ذریعے کوشش کی اور اس کے اندر $2 ٹریلین بھی لگائے, لیکن ہم جو کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو پرائم منسٹر نے آج سے 20 سال پہلے کہی تھی. پرائم منسٹر عمران خان میرے خیال ہے دنیا کے واحد لیڈر تھے جنہوں نے تب بھی کہا تھا کہ اس کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے, اس کا صرف سیاسی حل ہے اور ہونا کچھ نہیں ہے. صرف عوام جو ہے نہ صرف افغانستان کی, پاکستان کی بھی سفر کرے گی. اور کیا, پاکستان تو اس وقت وکٹم ہے. پاکستان نے 70,000 کیجولٹیز اور 150 سے زیادہ بلین سے زیادہ قربانی دی اس کے لیے, اور اس کے باوجود وہاں امن قائم نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے اس موقع پہ جبکہ سب کچھ ہی تقریباً اوور ہو چکا ہے, امریکہ کا انسسٹ کرنا کہ نہیں وہی اسٹریٹجی یوز کرنی ہے جو کہ فیل ہو چکی ہے 20 سال, اور جس سے کہ نقصان ہوا ہے. میرے خیال ہے امریکہ کو بھی نقصان ہوا ہوگا. آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی $2 ٹریلین جو لگائے ہیں, اسپیشلی ان کی ٹریننگ کے لیے جو لگائے ہیں افغان نیشنل فورسز کی, اس کا تو بہت ہی حیران کن ایک نتیجہ ہے جہاں انہوں نے بالکل بھی ریزسٹ نہیں کیا. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی جو تھی, جو کہ بیس تھی کہ جی آپ نے اس کو ایک ملٹری طریقے سے, بومبنگ سے, فورس سے اس کو ڈیل کرنا ہے, لڑائی سے ڈیل کرنا ہے,
یہ کبھی بھی نہ سکسیسفل تھی، نہ ہوئی، نہ ہوگی آگے. صحیح. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم ابھی امریکہ کے کردار کی بات کریں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں نیبرز جو ہیں وہ امپوزڈ گورنمنٹ کو ریکگنائز نہ کریں، پھر ساتھ ہی امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے افغانستان میں جتنی بھی سچویشن بنی ہے اس کا ذمہ دار افغان فورسز ہیں. تو خود امریکہ نیٹو فورسز اتنا عرصہ لگا کہ وہاں پر جو کچھ نہیں کر سکیں ان کی طرف سے صرف اور صرف رسپانسبل افغان فورسز کو قرار دینا، یہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور بائی دا وے جس فورسز کی آپ نے کہا کہ ان کی تیاری، ان کی ٹریننگ میں بھارت کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیں امریکہ کے لیے شکست کو تسلیم کرنا یا اس ہزیمت کو اٹھانا آسان نہیں ہے. وہ ایک سپر پاور ہے، بہت بڑی ملٹری مشین ہے، بہت بڑا ڈیفنس انڈسٹری ہے، پھر معاشی طاقت اور پولیٹیکل انفلوئنس پوری دنیا کے اوپر ہے. تو وہ بڑی آسانی سے تو یہ شکست تسلیم نہیں کریں گے. لیکن پوری دنیا نے دیکھا اور خود امریکہ کے اندر ان پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ جن قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے تھے آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر کے آئے ہیں. امریکن جو افغان فورسز کو بلیم کرنا کہ وہ آسانی سے کیپیچولیٹ کر گئی ہیں، ان کے پیچھے جب ان کو آپ نے حکومت کو ارریلیونٹ کر دیا، ان فورسز کو ارریلیونٹ کر دیا اور خود اپنی فورس آپ نکال کے لے گئے اور معاہدہ طالبان کے ساتھ کر کے گئے، تو آپ ان کے لیے تو ایک اسٹریٹجک ڈائلما کریٹ کیا، ایک گورننس کا ڈائلما کریٹ کیا اور اس سے انکریج ہو کر طالبان نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. تو طالبان کی جو ریکگنیشن تھی ایز اے پولیٹیکو ملٹری فورس، جو بڑی مشکل کے بعد امریکہ نے مانی کیونکہ اس کے بغیر وہ نکل نہیں سکتے تھے افغانستان سے، تو انہوں نے ان کو تسلیم کیا. اب بلیم دینا افغان آرمی پر تو اٹ از ناٹ فیئر، کیونکہ وہ ابھی بھی جو بائیڈن نے چونکہ وہ کہہ چکے ہیں چند دن پہلے کہ 3.5 لاکھ فوج ہے افغانستان کی جو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ طالبان کو آگے پروگرس نہیں کرنے دیں گے. جب اس کے کنٹری ہوا تو اب اپنے پریزیڈنٹ کو تو وہ بلیم نہیں کریں گے، وہ بلیم تو افغان آرمی کو ہی کریں گے کیونکہ ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. میں یہی تو بات کر رہی ہوں، ان کا پہلا اندازہ طالبان کی ریزسٹنس کا غلط ثابت ہوا. زیادہ تعداد جو ہے وہ ان کے اپنے فورسز کی وہاں موجود رہی جو کچھ نہیں کر سکے، who could not defeat طالبان there. 1,40,000 وہی 3.5 لاکھ فورس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کر دیں گے. 3.5 لاکھ فورس ان کی اپنی دنیا کی بیسٹ ورلڈ مشین، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ اتنے ٹرینڈ بھی نہیں ہیں. جی بالکل، اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی سارے اکوپمنٹ کے ساتھ، لیکن 1,40,000 ٹروپس کو وہاں رکھنا. جی بالکل سعدیہ، میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی دنیا کی بیسٹ وار مشین افغانستان کے اندر تھی. 5 بڑے بیسز تھے، پھر ان کے جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، اٹیک ہیلی کاپٹرز، وہ ان کے پاس تھے. F-15 اور F-16 ایئر کرافٹ تھے. اب انہوں نے اسٹریٹجک بامبز بھی یوز کیے. انہوں نے تورا بورا میں جتنا میسو ایکسپلوسو یوز کیا. یہ تمام تر کرنے کے باوجود وہ افغانوں کی ریزالو اور ول کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے اور بالآخر معاہدہ کر کے نکلنا پڑا. اب دنیا کو یہ کہنا کہ آپ انہیں تسلیم نہیں کریں گے، ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریجنل کنٹریز کو جو اپنے انسیکیورٹیز ہیں ان کی ضمانت وہ طالبان سے چاہیں گے. پاکستان چاہے گا ہر صورت میں کہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس کو وہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف آپریشن کرنے کی اجازت نہ ملے. جو ایسٹ ترکمانستان اسلامک آرگنائزیشن ہے ان کو چائنا کے خلاف آپریشن سے انہیں روکنا ہوگا. القاعدہ اور داعش کو بھی روکنا ہوگا. تو اگر ان کو وہ اجازت نہ دیں تو ریجنل کنٹریز امریکہ کی اجازت کے بغیر بھی ان کو تسلیم کر لیں گی اگر ان کی انسیکیورٹیز کی ضمانت طالبان دے دیں تو. بالکل. اچھا یہ سینٹر صاحبہ وہی والی بات آ گئی جو آپ خدشات کا اظہار کر رہی تھی. آپ نے سی پیک کے حوالے سے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اوبویسلی ریجنل کنٹریز ہیں ان کی کچھ انسیکیورٹیز ہوں گی کہ طالبان نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. پاکستان کو لے کر آپ کیا خدشات اس وقت دیکھتی ہیں کہ پاکستان کو جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کہیں گے ان کو کہ بھئی TTP کو یا بلوچستان میں جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ نہ ملے، اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو خدشات پاکستان کے ہو سکتے ہیں؟ انڈیا جیسے ممالک کو، خاص کر انڈیا وہ ان کی تو افغانستان
کے حوالے سے نہ صرف افغانستان میں، اب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو کچھ بھی وہ، لیکن ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرف. تو یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے بالکل آپ نے صحیح کہ رشیا ہو یا چائنا، اس حوالے سے بھی خدشات ہیں. آپ کے جو مسلم ایریاز ہیں چائنا کے بھی، وہاں بھی خدشات کیے جا سکتے ہیں، یا یہ رشین ایریاز میں. لیکن بات یہ ہے کہ طالبان کا اس وقت تو ٹھیک ہے وہ اپر ہینڈ ہے، وہ اپنی کنڈیشنز امپوز کریں گے یہ وہ، لیکن ہم بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اور ہم نے لاکھوں افغانیوں کو جو ہے یہاں اس وقت ہم نے ان کو پناہ دی جب صورتحال بڑی گھمبیر اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا. اور ہماری جنریشن کلاشنکوف، ڈرگز اور پتہ نہیں عجیب سے، یعنی ہمارے انڈیجنس لوگوں کو وہ مواقع نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک سٹیز جو ہیویلی پاپولیٹڈ پہلے سے تھے جیسے کہ کراچی، سندھ کے بہت ایریاز، ابھی بھی جو میں فورس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، تبھی میں نے بارڈر سے ہی بات شروع کی کہ یہ جو آہستہ بلوچستان اور سندھ کا رخ جو بھی آئیں گے، اور آئی ایم شیور، اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے، ہماری جو بھی بارڈر مینجمنٹ اور لا انفورسنگ ایجنسیز کہ ضرور انہوں نے سوچا ہوگا، ضرور ان پر کام ہو رہا ہوگا، تبھی تو یہ قومی سلامتی کے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہے. ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اپنی سجیشنز رکھی، اور انہوں نے کہا یہ اچھی روایت ہے، اس کو بالکل، اور دوسری میٹنگ بھی ابھی ہونی ہے. تو ابھی پارلیمنٹ کو بھی اسی وجہ سے جائے، کیونکہ مختلف آپ کے صوبوں کے بھی، تو اب ہماری ڈیموگرافی کے حوالے سے بھی ہمیں خدشات ہیں. ہمارے جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے، ابھی بھی کل کراچی میں بھی جو واقعہ ہوا ہے، جس کو جتنا بھی کنڈیم ہم کریں وہ کم ہے، ایک دکا اور بھی واقعات ہوئے ہیں. اب اس حوالے سے ایک طالبان کے حوالے سے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ٹریڈ، تو ہماری جو ہے مختلف طرخم بارڈر کا بھی آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے بھی جو بیان دیا ہے انہوں نے. لیکن اب طالبان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ انسانی حقوق کی جو آپ کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو جو ہے اس طریقے سے، تو ظاہری بات ہے لوگ تو وہاں بھاگنا چاہیں گے وہاں سے. وہ چیز جو ہے وہ پاکستان سیکورٹی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ آپ کی بارڈر مینجمنٹ، یہ ساری چیزوں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر ان سے بات جو ہے وہ پاکستان کو کرنی ہے. سادیہ یہی ہم نے بھی جو ہمارا دور تھا بڑے مشکل تھے، آپریشنز کر رہے تھے، ہمارے خود لیڈرشپ جو نشانہ بنی، شہید ہوئی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب ایسے دہشت گردی جنگ میں. لیکن ہم نے 2012 میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیس ٹاکس کے حوالے سے ہم نے بات کی. ابھی بھی ہم امن چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پڑوس میں امن ہوگا تو یہاں بھی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. لیکن ابھی بہرحال اب دیکھتے ہیں قومی سلامتی کا کل یا پرسوں جو اجلاس، میں پھر اس بات پہ بھی زور دوں گی. سادیہ آپ کا پروگرام بہت سارے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں، آپ کی حکومت اور ریاست بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جو وقت کی جو ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ کے ان کے جو ڈیل کرنے والے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان کو آگے آ کر اپنی پوری اسٹریٹجی جو ہے، آپ کہہ رہی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا تو اجلاس ہو ہی رہا ہے، بٹ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ فون نہیں کر رہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو رہا ہے کنٹریبیوشن رول اور ان کا جو نقصان ہوا ہے، یا اس حوالے سے ابھی مزید جو فورسیں ہم کر رہے ہیں، تو امریکہ کو اس حوالے سے پاکستان کو بالکل جو ہے اس میں لینا چاہیے تھا کانفیڈنس. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کنڈیم کرے گی، ہم بھی اتنے پھر ہمارا بھی یہ کہ سب دوسرے کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے جبکہ ہم ہی جھونکے جا رہے ہو. تو میرے خیال میں اس میں جو ہماری تھوڑی پیش رفت جو ہے گورنمنٹ کی جو کہہ رہی ہوں، اس حوالے سے وہ تھوڑی سی ڈھیلی نظر آتی. اچھا چلیں، میں یہ اندیپ صاحبہ سے جواب لیتی ہوں. اس کا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اندیپ صاحبہ، سسی پلیجو صاحبہ نے کچھ نکات ریز کیے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. ایک تو وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل یا پرسوں ہوگا، لیکن پارلیمان میں آئیں اور ایک مشترکہ اجلاس پارلیمان کا بلا کر وہاں عوام کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افغانستان پالیسی ہے، میرا خیال ہے اگر دنیا میں ایک بندے کی بات صحیح نکلی ہے، باقی سب کی بات غلط نکلی ہے، تو پرائم منسٹر ہی ہے. اور یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جس پہ
جب حکومت میں یہ لوگ تھے تو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا ان کو. آج ان کی بات بالکل صحیح نکلی. اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پرائم منسٹر بھی اور ہمارے فارن منسٹر بھی ہر موقع پہ یہ 3 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہم پارٹنرز ان پیس ہیں, پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں رہیں گے. پاسٹ کے اندر آپ کو بھی یاد ہے کہ ان حکومتوں نے ان کو امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں الائز بن کے ان کو بیسز دی. 360 ڈرون حملے ہوئے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, کوئی 90 کے قریب حملے ہوئے, ڈرون حملے ان کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں کوئی نہیں ہوئے, اور ان میں ہزار خاص سویلینز بھی مارے گئے, جو کہ رپورٹڈ ہے, ریکارڈڈ ہے. ہماری پالیسی بڑی کلیئر تھی. ہم نے کہا جی ہماری سرزمین نہیں یوز ہوگی, اور ہم نے اس پہ سٹک کیا. اس کے اوپر چاہے کسی کو اچھا لگے, امریکہ کو اچھا لگے, کسی اور کو اچھا لگے, پرنسپلی ہم اس پہ کھڑے رہے ہیں اور اسی پہ کھڑے رہیں گے. نمبر 2, جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ ایک فاسٹ ایوالونگ سچویشن ہے, اور ہم نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہم ہر ایک سے, ہر پارٹی سے اس سے بات کریں گے جو کہ وہاں امن لانا چاہتی ہے. آج بھی ہمارے ہاں ایک وفد آیا ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ بالکل امن کے لیے ہم دوحہ ٹاکس میں بھی اور ٹروئکا پلس میں بھی 2 دن وہاں بھی بات ہوتی رہی ہے. پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلی دفعہ 3 ملین ریفیوجیز رکھ چکے تھے. اس دفعہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے اندر اب وہ سخت نہیں ہے کہ ہم اپنی اکانومی پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالیں. لیکن پھر بھی ہم نے وہاں جو پھنسے ہوئے ہیں, جو اینکرز پھنسے ہوئے ہیں, جو میڈیا کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے اسپیشل سروسز دی ہیں. ہمارا وہاں ابھی سفارت خانہ چل رہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں, بہت ایمرجنسی میں لوگ ہیں, ان کو ویزا بھی ایشو ہوگا اور ان کو پاکستان بھی آنے دیا جائے گا. لیکن وہ جو لارج اسکیل ایکزوڈس لاسٹ ٹائم ہوا تھا وہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم نے تو بارڈر بھی اور یہ بالکل یہ پاکستان نے کیا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ 30 لاکھ جو افغانی ہیں ان کو پناہ بھی دی پاکستان نے اس جنگ کے اندر, جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ کتنا جانی اور مالی نقصان اٹھایا. لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ جو ان کے فورسز کے جو جنگی ترانے بھی بنائے جاتے تھے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف بنائے جاتے تھے, اور دوستی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اس میں شو کی جاتی تھی. آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں کی بات کا, پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں. ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے سر کے نذرانے دے کر بھی جو ہے اس حوالے سے, ایک تو انٹرنیشنل جو سینیریو بنا ہوا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیویلین گورنمنٹ پہلے دفعہ انہوں نے ٹینیور پورا کیا, لیکن جتنی ذمہ داری تھی پی ٹی آئی پہ اتنی وہ صورتحال نہیں ہے. ہم وہ بھگت کر پاکستان کو اس نہج پہ لے کر آئے بورڈ پر, اور پیسفل طریقے سے, جہاں یہ ساری ہمیں ساتھ ساتھ بڑے آپریشن آٹ کرنے پڑے تھے, ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی اور ہمیں فیس کرنا تھا. لیکن ہم نے اکیلے نہیں تھے, ہم نے بٹر پل ایک کھا کر بھی, ہم نے آپ نے دیکھا جب پارلیمنٹ میں بیٹھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر اس جماعت کو جو ہے وہ اس پر لیا. ایون 18 امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے جو یونانیمسلی وہ لیجسلیشن کر رہے تھے. لیکن آپ کی جو ہے, اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ظاہری بات ہے وہ پاکستان جھونک دیا گیا تھا, اس میں تو ہمیں اپنی جو ہے وہ بھی اپنی بھی سرزمین بچانی تھی. اور یہ جو دہشت گردی کی لیکن ابھی اچھا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہر جماعت سے بات کرے گی جو افغانستان میں آنا چاہتے ہیں. جب خالی کرانے پڑ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی تھی. آپ کے مذاکرات جو بھی ہو رہے تھے اس میں جو فرم, چلو وہ بھٹو صاحب کی بات آپ نہ بھولے, جو کشمیر کا معاملہ ہو, دوسری چیزیں محترمہ صاحبہ ہوئے, ایسے ایٹامک پروگرام ہو, میزائل ٹیکنالوجی, ایسے نہیں آئے. ہم نے اپنا اسٹانس اور اسٹینڈ جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر, جب بھی حکومت 2 سال کے لیے آئی ہو سعدیہ, یا مشکل سے ہم نے 5 سال پورے کرنے کا پریسیڈنٹ یا پھر بعد میں ہم نے راہ ہموار کی, تبھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی اس وقت ہے. رائٹ, انلیف صاحب مکمل کر لیجیے بات, پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی. میں یہی سعدیہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو اس وقت مومنٹ ہے. ہمیں سب سے بڑا ہمارا جو ایز اے فارن پالیسی فوکس ہے وہ یہ کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے وہاں کانفلکٹ پیدا ہو اور اسپل اوور ہم پہ آئے. آلریڈی ہم ایک بہت ہی سینسٹیو سچویشن میں ہیں, تو آنے والے دنوں میں ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو امن لانے پہ فوکس کرنا ہے.
बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब ये बताइए कि जिस तरीके से हम अभी यूएस के बयान का जिक्र कर रहे थे रिकग्निशन के हवाले से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत को, तो इसका आगाज़ आप कब देखते हैं, कब तक देखते हैं, किन ममालिक के साथ देखते हैं? पाकिस्तान, चाइना, रशिया या तालिबान को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो उनकी उस्तवार हो सकें दीगर ममालिक के साथ, एटलीस्ट ये रिकग्निशन का जो प्रोसेस है इसका आगाज़ हो सके? थैंक यू सादिया। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की डायरेक्शन बड़ी दुरुस्त रही है विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बाइडन की आई है या ट्रंप की गवर्नमेंट। तो इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी रही है, उसी तरह मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी उनके साथ मिलकर जिस तरीके से प्लान किया मिलिट्री अथॉरिटीज ने, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमारी बहुत अच्छी थी। पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया गया, आईएसआई ने भी जाकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जाकर अपनी पूरी टीम के साथ उनको भी ब्रीफ किया और ऑन बोर्ड रखा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से आज हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। उसके कोई अभी खतरात बहुत कम हो गए हैं कि किसी किस्म की रेफ्यूजीज मूवमेंट अफगानिस्तान की तरफ से होगी। जिस तरीके से तालिबान ने पुरअमन तरीके से टेक ओवर किया है, इस वक्त भी काबुल में खून खराबा नहीं हो रहा, तमाम सूबों से वो होकर आ गए हैं और वहां से कोई रेफ्यूजी इस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आया। तो अब जब काबुल फॉल कर गया और अभी तक कोई रेफ्यूजी नहीं आए, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इसके बाद कोई बड़ा एक्सोडस या वो जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का रेफ्यूजीज आने के इम्कानात नहीं है, बल्कि अभी शायद नेगोशिएटेड सेटलमेंट के बाद जो पहले रेफ्यूजीज यहाँ बैठे हैं उनके वापसी के भी आसार पैदा हो जाएंगे और उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद वो भी चले जाएंगे। अब रहा रिकग्निशन की बात, तो पहली बात यह है अब देखना ये है कि इंटरिम सेटअप क्या बनता है, और इंटरिम सेटअप बनने के बाद जाहिर है उसमें लॉयन शेयर तालिबान का होगा। बाकी फैक्शंस अगर ऑन बोर्ड आ जाते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, लोया जिरगा वगैरह बुला लिया जाता है, तो फिर दुनिया के किसी मुल्क को भी बशमूल अमेरिका उनको एक्सेप्ट करने में कोई तामुल नहीं होगा। और रीजनल कंट्रीज की जिन इनसिक्योरिटीज की पहले मैंने बात की थी, अगर उनकी जमानत मिल जाती है तो फिर यकीनन रीजनल कंट्री भी तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेंगी और इस तरह एक बहुत बड़ी तब्दीली जो इस रीजन में आ चुकी है। अमेरिकन यहां से चले गए हैं, अशरफ गनी गवर्नमेंट यहां से भाग गई है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। पे मुझे जनरल साहब इतनी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये बताइएगा जिस तरह हम कह रहे हैं कि वो फोर्सेस यहां से चली गई हैं, अब वो उसको कहें कि अबैंडन कर दिया है या और कोई ऑप्शन नहीं था शिकस्त तस्लीम करते हुए, एक बयान जो है वो बरतानवी वजीर आजम की तरफ से आया, बोरिस जॉनसन की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि हम अफगानिस्तान से अपने सफारतकारों की वापसी के बावजूद काबुल हुकूमत को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान को एक बार फिर दहशत गर्दों की अफजाइश गाह बनने से रोक सकें। इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो दोबारा यहाँ का रुख कर सकते हैं? क्या इस पे भी गौर व फिक्र किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी पूरी दुनिया का कंसर्न इस वक्त ये है, बशमूल रीजनल कंट्रीज और पाकिस्तान, के अफगानिस्तान में इतनी मजबूत हुकूमत कायम हो जाए और उसकी पूरे अफगानिस्तान में इस तरह की रिट एस्टेब्लिश हो जाए कि वहां दाइश हो या अलकायदा हो या जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो रीजन में या इंटरनेशनल दहशत गर्दी करना चाहते हैं, उनको वहां कोई जगह न मिल सके। वो तभी मुमकिन होगा कि जब जो एक मुआशी गैप आ गया, जो रिकंस्ट्रक्शन का रोल है, वो रीजनल कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए जाएं, वेस्ट भी उसमें अपनी शमूलियत करे, ताकि वहां पे गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो और लोग दहशत गर्दी की बजाय अमन और कारोबार की तरफ आ जाएं। तो इसमें रीजनल कंट्रीज का और वेस्ट का, जिसका भी आप हवाला दे रही हैं, यूनाइटेड किंगडम डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और अमेरिका का रोल बड़ा कलीदी होगा। बिल्कुल सही है। वो किरदार आपको लगता है अदा कर सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त
جو ہماری ریاست کی پارلیمنٹ کو ساتھ لیتے ہوئے جو بھی ابھی تک جو بات ہوئی ہے تو سمت تو ہماری درست ہے. ٹھیک ہے کہ اور خدشات جو بھی ہیں اور جو ابھی جلال صاحب فرما رہے تھے اللہ کرے کہ وہ جو لیگل امیگرینٹس والی وہ معاملات نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی واپسی کا بلکہ امکان ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اللہ کرے ایسا ہو کم سے کم ہمارے شہروں پہ تو بار کم ہو. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ دکھائی دینے لگے کہ امریکہ ایک انفنشڈ بزنس، اب سائیگان کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ الگ ایک اسٹوری. اب تو ویتنام اور امریکہ دونوں دوست ہیں لیکن بہرحال جو بھاگنے پہ مجبور کیا ویتنام نے وہ صورتحال وہ اپنی تھی بہرحال. لیکن یہاں افغانستان میں جو جڑ پکڑ چکی ہے نا چیز، جو 40 سال کا ہم جو ایک بہت بڑا عرصہ، جنریشنز بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ماری گئی بہت سارے لوگ اس میں. اب جو ریجنل آپ کی کم سے کم جو ہے تو اس میں تو اب طالبان خود بھی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے سی بی ایم بہتر ہوں، جو ابھی تک جو کوشش کر رہے ہیں وہ پورٹرے کرنے کا. لیکن ہمیں اپنی اسٹریٹجی کہ اگر یہ آپشن یہ اتنا انٹروٹ کوئی کرے گا وہاں سے اور انڈیا کا جیسے ممالک کی بھی یہ ہوگی تو اس حوالے سے ہماری، اور ظاہری بات ہے پاکستانی ریاست اس حوالے سے ویجیلنٹ ہے، وہ ضرور جو ہے چاہے گی کہ چیز صحیح. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ سینیٹر سسی پلیجو صاحب آپ کا. جنرل صاحب ون لائنر اگر کچھ پلیز، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، ون لائنر. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ اس سے پوری طرح آگاہ ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اپنی بارڈر فینسنگ کر لی ہے، نئی ریزنگ کر لی ہے، 2 ڈویژن ایڈیشنل آرمی وہاں پہ ابھی 2 لاکھ ٹروپس ڈپلوائے کر دی ہیں، ان تمام خطرات سے نپٹنے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی، انلی بابا صاحبہ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.